औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम तोक़ीर ऑफिशियल पर खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद करती हूँ और सब मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों की जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए आमीन। और जो सबकी मुश्किलात हैं उनको आसानी करें, लोगों की मुश्किलात को अल्लाह पाक हल करें और तमाम मुसलमानों को जो है वो नेकी की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए आमीन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत हुसैन इब्ने अली की जो है वो विलादत का दिन है, तो हाँ आज हम उसी मौजू पे बात करेंगे। तो चले अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम हज़रत अली जो हज़रत हुसैन बिन अली हैं उनके बारे में बात करते हैं। और उनकी जो विलादत का दिन है वो 3 शबान 4 हिजरी मुताबिक 8 जनवरी 626 यानी कि 626 है। उसके बाद जो है वो मदीना मुनव्वरा में उनकी जो विलादत हुई, वफ़ात उनकी 10 मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 में हुई, करबला और जो है इराक़ में। उसके बाद उनका जो नसब है, उनके वालिद का नाम अली इब्ने अबी तालिब था, वालिदा का नाम फ़ातिमा ज़हरा, भाई बहन उनके हसन बिन अली, ज़ैनब बिनते अली, उमर बिन तगलीबा, अबू बकर बिन अली, मोहम्मद बिन हनैफ़ा, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली। उसके बाद जो उनकी अज़वाज मुतहरात हैं उनमें शाह ज़नाने बिनते यसजर्द, लैला बिनते उर्वा बिन मसूद, सकफ़ा रबाब बिनते अमरुल कैस बिन अदी, उम्मुल इसहाक बिनते तलहा। औलाद में उनकी अली अकबर थे, अली औस्त, अली असगर, जाफ़र, फ़ातिमा बिनते हुसैन बिन अली, सकीना बिनते हुसैन, रुक़ैया बिनते हुसैन, खौला बिनते हुसैन, सफ़िया बिनते हुसैन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो है उनके विलादत के बारे में। हिजरत के चौथे साल तीसरी शबान पंच शंबना के दिन आपकी विलादत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर जनाब रसालत माब तशरीफ़ लाए, बेटे को गोद में लिया, दाहिने कान में अज़ान और बाएं में अकामत कही और अपनी ज़ुबान मुंह में दे दी। पैगंबर का मुक़द्दस लाभ दहन हुसैन अलैहिस्सलाम की गज़ा बना। 7वें दिन अकीका किया गया। आपकी पैदाइश से तमाम ख़ानदान में खुशी और मसरत महसूस की जाती थी, मगर आने वाले हालात का इन पैगंबर को ही था, इसलिए आपकी आंखों में आंसू बरस पड़ा और इसी वक्त से हुसैन के मसाइब का चर्चा अहले बैत रसूल की ज़ुबानों पर आने लगा था। इनका जो नसब, नाम और अलकाब है उनके बारे में बात करेंगे। हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद अली इब्ने अबी तालिब और मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का बेटा। दोनों का ताल्लुक़ बनी हाशिम ख़ानदान और कुरैश कबीले से है। बनी हाशिम जो है मक्का के एक मुमताज़ और नस्ली घराने से थे। हिजरत के फ़ौरन बाद मोहम्मद ने अली को बताया कि खुदा ने इसे अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से शादी करने का हुक्म दिया है। जो है वेलफ्रेड मेडलिंग के ज़रिए इस फैमिली में जो शादी की तश्कील की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी तारीफ़ की। मोहम्मद ने इस वाक़या मुआलिहा और हदीस आले अब्बास जैसे वाक़यात में इस ख़ानदान को अहले बैत कहा है। कुरान मजीद में बहुत सारे मामलात में जैसे आयात तत्हीर में अहले बैत का बड़े पैमाने पर भी ज़िक्र जो है वो मौजूद है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जैसे कि सभी जानते हैं कि इमाम हुसैन के हालात में भी लिखा जा चुका है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के साथ इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे, सीने पर बैठाते थे, कांधों पर चढ़ाते और मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि इनसे मोहब्बत रखो, मगर छोटे नवासे के साथ आपकी मोहब्बत का अंदाज कुछ इम्तियाज़ ख़ास रखते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी। ऐसा हुआ कि नमाज में सजदे की हालत में हुसैन पुश्त मुबारक पर आ गए तो सजदे में जो है वो तोल कर दिया, यानी कि सजदे को जो है वो तवील कर दिया, लंबा कर दिया, ताकि यहाँ तक कि बच्चा खुद से बखुशी पुश्त पर से अलाहदा हो गया। इस वक्त सर सजदे से उठाया और कभी खुतबा
پڑھتے ہوئے حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، منبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو منتبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول نے حسین کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتا دیا کہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کریمین کو سونگھتے اور ان کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ اس سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت حسین سے کتنی محبت ان کی تھی۔ امام حسین ابھی 6 برس کے ہی تھے کہ جب انتہائی محبت کرنے والا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 25 برس تک علی ابن ابی طالب کی خانہ نشینی کا دور ہے۔ اس زمانے کے طرح طرح کے ناگوار حالات امام حسین دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے۔ یہ وہی دور تھا جس میں آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا اور پھر بھرپور شباب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب حسین کی عمر 31 برس کی تھی، عام مسلمانوں نے علی ابن علی طالب کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المؤمنین کی زندگی کے آخری 5 سال تھے جن میں جمل صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئی، اور امام حسین نے ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھلائے۔ 40 ہجری میں جناب امیر مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسن کے سپرد ہوئیں، جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ حسین نے ایک بار باوفا اور اطاعت شار بھائی کی طرح حسن کا ساتھ دیا، اور جب امام حسن نے اپنے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، تو امام حسین بھی اس مسلط پر راضی ہو گئے اور خاموش اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیمات اور اشاعت میں جو ہے وہ مصروف رہے تھے۔ امام حسین جو ہیں سلسلہ امامت کے تیسرے فرد تھے۔ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، زہد، سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست اور دشمن سب ہی قائل تھے۔ 25 حج آپ نے پابندہ کیا۔ آپ میں سخاوت و شجاعت کی صفت کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے، چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا جو لقب ہے ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے پچھتارے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریب محتاج بیواؤں یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے جن کی نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے عالمی جو کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کی جاتی تھی۔ آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے، اور اب اثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ان تمام بلند صفات کے ساتھ متواضع اور منکسر ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹھے ہوئے اپنے بھیک کے ٹکڑے کھا رہے تھے اور آپ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو فوراً سے جو ہے زمین پر بیٹھ گئے، اگرچہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی، اس بنا پر کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی بھی حرج انہیں محسوس نہ ہوئی۔
حسین رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ ہے وہ سفید تھا اور کبھی سبز امامہ اور کبھی کالا امامہ پہنتے تھے اور اپنے بالوں داڑھی رنگتے تھے۔ اس نے غریبوں کے ساتھ سفر کیا یا نہیں، اپنے گھر بلایا اور کھانا کھلایا۔ معاویہ حسین کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ اور اس کے والد علی دھوکہ بازی نہیں کرتے، اور عمرو بن عاص انہیں اہل آسمان کے لیے زمین کا سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اس لیے جو ہے ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی تھے مسلمانوں کے لیے۔ حسین بن علی کا جو مقبرہ ہے وہ بغداد سے تقریباً 90 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع شہر کربلا میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ کربلا کے 2 صدیوں بعد تشکیل دیا گیا اور 13ویں صدی ہجری تک دوبارہ تعمیر اور توسیع کی گئی۔ پہلے اس جگہ عمارت نہیں تھی اور اسے ایک عام نشان کے ساتھ نشان لگا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی ہجری میں اس پر ایک یادگار تعمیر کی گئی تھی، جو کچھ عباس خلیفہ اور دیلمی شہزادوں، اہل خانی اور عثمانی حکمرانوں کے دور میں سمجھی جاتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ شہر کربلا کو تعمیر کیا گیا اور اس کے ارد گرد جو وسعت ہے وہ کی گئی تھی۔ حسین پاک کی تدفین کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے والد کے ساتھ نجف میں، کوفہ کے باہر، لیکن علی کے ساتھ نہیں۔ اپنے پورے جسم کے ساتھ کربلا میں، باقیہ میں، شام کے شہر رقہ میں اور قاہرہ میں محسن الامین نامی مسجد ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنی اسد کے ایک گروہ نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے جنازوں کو ان کی شہادت کے مقام پر دفن کیا، اور اس وقت آپ کی قبر کو عوام کی زیارت کے لیے محض لحد کی شکل میں بنا دی گئی تھی۔ جس وقت مختار ثقفی نے شعبان 65 ہجری میں اپنے قیام میں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے کیا، کامیابی حاصل کر لی، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ایک بنا تعمیر کرائی اور ان پر اینٹوں سے گنبد بنوایا۔ اپنی حکومت کے دور میں مختار پہلے انسان تھے جنہوں نے آپ کی قبر پر زرعی اور بنا تعمیر کرائی، جس میں انہوں نے ایک مسقف عمارت اور ایک مسجد بنوائی، اور مسجد میں 2 دروازے قرار دیے، جس میں ایک جو ہے مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی سمت کھلتا تھا۔ یہ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہلی بنا رکھی، اور بعد کے ادوار میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور شیعوں اور جو ہے باقی لوگوں نے بھی جو ہے اس میں جو ہے اہتمام کیا، اور امام حسین کے روزے کی سب سے زیادہ تقریب متوکل کے زمانے میں ہوئی، اور اس سلسلے میں آخری کڑی سن 1411 میں عباسی حکومت کی طرف سے کی عوام نے جو ہے وہ کی تھی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کل مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ حضرت جو امام حسین ہیں ان کی ولادت کا دن ہے، تو سب جو مسلمان ہیں جو کہ اچھی استطاعت رکھتے ہیں، اچھی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، تو وہ بضرورت یہ کہ وہ لوگوں کو شو آف کروائیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں، تاکہ جو ہے اس دن کا حق جو ہے وہ ادا ہو سکے، نہ کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے رہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں، تاکہ جو ہے اس دن کا جو ہے ہم لوگ حق ادا کر سکیں، اور اسی سے ہم لوگ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری اس ٹاپک پہ بات کرنے کی، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت کرتی ہوں، اور جو ہے سب کے لیے دعا کیجیے گا، پورے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی نازک ہے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ اس وجہ سے بھی کیا کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔
تو بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے نزدیک جائیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان کے نواسوں کو یاد کریں، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی ہو، اور اللہ پاک سب کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے، اور کسی کے طفیل ہماری بھی مشکلات کو دور کرے، اللہ پاک سب کی نیک حاجتوں کو پورا کرے، اور کسی کے طفیل ہماری بھی نیک حاجتوں کو پورا کرے، آمین۔ اور جو بیمار ہیں ان کو جو ہے شفا دے اللہ پاک۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ سیدہ ارم تو کی آفیشیل پہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک بار پھر سے جمعہ مبارک، سب کو دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔